सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जो पाकिस्तान के उलमा हैं, उनको सोशल मीडिया पे इस वक्त किन बातों का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास जवाबात नहीं। जो शर्फी है उससे भी सवाल किया गया कि आप तो हर गवर्नमेंट के साथ होते। इमरान खान के दौर की तकरीर लोगों ने निकाल के वो सोशल मीडिया पे डाल दी कि ये जो शर्फी है उस वक्त ये कह रहा था कि इमरान खान जो है वो इस्लाम का लीडर है। आज इसने कहा जी हम फील्ड मार्शल के हाथ में बैत कर लेते हैं। और फिर इन उलमा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनकी माँ बहन एक की हुई है सोशल मीडिया पे, और जितने भी उलमा हैं इनको इतनी गंदी गालियाँ पड़ रही हैं। और कोई कह रहा है कि ये जो है ये खुद काफर है, कोई कह रहा है कि ये बिग्गी है, कोई कह रहा है कि ये सारा दिन आके यहाँ पे लोगों को यजीद की, फ़िरौन की कहानियाँ सुनाते हैं और ख़ुद जाके ये सवाल नहीं कर सकते कि जो लोग आपने मसल्लत किए हुए हैं वो किस तरह आप लेके आए हैं। एक बंदा भी ईमानदार जो है वो पार्लियामेंट में नहीं। कोई उलमा हैं वो कह रहे हैं जनाब जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं असम्बलियों में, इनकी खरीदो फरोख्त हुई, उसके बाद उलमा की खरीदो फरोख्त हुई। किसी ने लिखा 25,000 में मौलवी बिक गया, किसी ने लिखा 10,000 में मौलवी बिक गया, किसी मौलवी को वैसे ही उन्होंने काबू कर लिया और जो भी बयानात थे वो मौलवियों से दिलवाने शुरू हो गए। और मौलवियों की इस वक्त जो इज़्ज़त का जनाजा है वो मेरा ख्याल है अगर आप सोशल मीडिया चेक करें तो वहाँ पे आपको हर रंग के बंदे जो है वो आके, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं, वो सब इनकी ठीक ठाक अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो छितरौल कर रहे हैं। ये ज़माना है कि आज के मौलवी की हालत ये हो चुकी है कि उसके लिए मेरा ख्याल है कि जितनी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, अगर इन उलमा ने कोई इस्लाम की खिदमत की होती और फिर लोगों ने कहा जी आप कईयों ने तो ये कहा कि जो भी लोग इस वक्त हमारे ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं, मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनका हुक्म बनना हमारा फ़र्ज़ है। और किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जो पाकिस्तान के आज हालात हैं वो किन की वजह से यहाँ तक पहुँचे। लोगों ने ये सवाल किया कि अगर आप इतने इस्लाम के ठेकेदार थे, इतने इस्लाम की आपको फ़िक्र थी, तो आज पाकिस्तान जिस हालत में पहुँचा हुआ है और जहाँ पे हम खड़े हैं वो आप सबके इल्म में, तो ये किनका कसूर है? क्योंकि मौलवी जो है वो ज़ाहिर है जो भी लोग, चाहे वो फ़ौज में जाते हैं, चाहे वो पुलिस में जाते हैं, वहाँ पे मौलवी से होके जाते हैं और मौलवी के बगैर वहाँ पे जा नहीं सकते। अब कई लोगों ने कहा कि इनका बाइकआउट किया जाए। अब मुसीबत ये है पाकिस्तानी कौम की कि वहाँ पे अगर मौलवियों का बाइकआउट कर दोगे तो ये आपका कर देंगे। मौलवी के बगैर आप चल नहीं सकते। मौलवियों ने लोगों को ऐसे हालात में पहुँचा दिया कि ना खुद आप नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप कोई ऐलान का निकाह कर सकते हैं, ना जनाजा को पढ़ा सकते हैं, अवाम इस काबिल नहीं है और मौलवी के फतवे चलते हैं। अब इन लोगों के फतवों, अब इन लोगों को सारी दुनिया गालियाँ निकाल रही है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट, मौलवियों को भी, सियासतदानों को भी, उनको भी, और इनके कहने पे लोगों को काफिर करार दिया जाता। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कितने दानिश्वर लोग जो है वो असम्बलियों में बैठे हुए, वो कितने इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलने वाले मौलवी हैं कि लोग ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है अक्सर ने इन मौलवियों के असल चेहरे देखे हुए हैं। शराबी, कबाबी आपको अक्सर नज़र आते होंगे। और फिर एक मौलवी साहब हैं, मुनीब साहब, उन्होंने कहा जी मदरसे तो बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन वो बेचारा वैसे ही सुनाई का उसकी तबीयत शबीयत ख़राब रहती है, बयान देना या नहीं देना। लेकिन एक बहुत बड़ी गेम जो थी उसमें गवर्नमेंट कामयाब हो। वो ये कि जिस तरह सियासतदानों में उन्होंने तफरका डाल दिया हुआ है, एक इकट्ठा नहीं होने दिया, जिस तरह कौम को नहीं होने दिया, मौलवी भी जो है कभी पहले भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए थे, अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। और असल में ये मौलवी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क आप देखते हैं, इसमें एक बड़ा हाथ इन मौलवियों का भी है। इन मौलवियों की वजह से आज पूरी कौम जो है भीख मांगती है, हमारे लीडर भीख मांगते हैं। 40-40 मिनट वज़ीर आज़म बैठे रहते हैं दरवाजे पे, कोई उनको बुलाता नहीं, जब बुलाए वो खुद ही कहीं अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ भी उनके साथ जो सलूक किया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये खबर दी है। फिर कहते हैं जी इंडिया जो है वो हमारे
ہمارا توا لگاتا ہے. تو پچھلے دنوں میں ایک آفس گیا تو انہوں نے ایک توا رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اب یہی رہ گیا کہ ہم توا ہی لگاتے ہیں جو آتا ہے. مذاق میں اس نے بات کی. تو ہمارے تو یہ حالات ہوئے. تو ان علماء کے بارے میں ان کی اگر شکلیں دیکھیں، اپنی ایمانداری کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا نہ تو ان کی شکل اسلام کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا آپ کو کہ آپ دنیا میں آئے، لیکن اپنی حالت آپ نے خود درست کرنی. ان کی داڑیاں دیکھیں، میں داڑھی پہ اعتراض نہیں کرتا، مگر ہر چیز جو ہے اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. کوئی چہرے پہ کوئی ایسے کوئی نظر آنا چاہیے کہ بندہ واقعی یہ نمازی پرہیزی ہے، کوئی اس کی شکل بتا دیتی. اور ان کے مکروہ چہرے، لعنتیں پڑی ہوئی، مجھے نہیں لگتا کتنی دفعہ پڑی ہے، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن بے شمار دفعہ میرا حال لعنتیں پڑی ان علماء کی. اور ان علماء نے جو پاکستان کے آئین کا حال کیا، جو پاکستان کے سسٹم کا حال کیا، کہتے ہیں یہ جو بھی پہلے علماء گزرے ان کو بھی اسی طرح جو جابر حکمران تھے 18,000 علماء کو اسی طرح اپنی بیعت کہتے تھے ہماری کرو، اور وہ بک جاتے تھے. یہ نہیں کہ آج بک رہے یہ آپ کے مول، پہلے بھی اسی طرح بکتے رہے ہیں. یہ انہی کی نسل ہے، یہ انہی کی نسل چل رہی ہے جو آج بھی مسلط ہے آپ کے اوپر. یہ انہی لوگوں کی آگے جو بھی مطلب. تو جناب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں یا انسانی تاریخ بھی پڑھ لیں تو کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، زیادہ برائی ہوتی ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میوزک کا پروگرام رکھ لیں، ایک طرف دین کا رکھ لیں، تو میوزک کے پروگرام میں آپ کو دنیا زیادہ نظر آئے گی، وہاں پہ ان کو زیادہ مزہ آتا ہے. لیکن کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے عروج اس لیے نہیں اپنے علاقے میں یا اپنے ملک میں ان کا کیونکہ عروج نہیں ہوتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ برائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور برائی کا ایک طرف انسان جو ہے وہ جلدی جاتا ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو بندے کا پتر بنانے کے لیے. سیدھی بات میں آپ کو بتا دوں، بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ یہ یورپ جو ہے یہاں سے اسلام بڑی جلدی آ جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ جو یورپین لوگ ہیں جب یہ اسلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، کسی بھی مسلمان ملک کے آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں، انسانی حقوق ہی دیکھ لیں کہیں پہ بھی. آپ کسی مسلمان ملک میں بیٹھ کے سچ نہیں بول سکتے، یہ میں بتا دوں. آپ سچ یہ جو کرسچن ممالک ہے وہیں پہ بول سکتے، آپ حکومت کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، آپ یہاں کے بادشاہ کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں جناب یہ کیا معاملہ ہے، عزت احترام کے ساتھ. مگر پاکستان ہو یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، وہاں پہ آپ سچ بولنا گناہ، آپ سوال نہیں کر سکتے. اور یہی مولویوں کو کہا گیا کہ آپ نے اب یہ کہنا لوگوں کو کہ جو بھی گورنمنٹ ہے اس کی اطاعت کرنی بڑی ضروری ہے، چاہے وہ آپ کو مارے، گندا کریں، ننگے کریں، جو مرضی زنا کرے، آپ کی لڑکیوں کو اٹھا لے، جو مرضی کرے، مگر آپ نے اف تک نہیں کرنا، آپ نے ان کی اطاعت کرنی. تو یہ اس وقت کے حالات جو مولویوں کے متعلق تھے، اور یہ گندگی سب کو پتہ ہے. میں بتا دیتا آپ کو، یہ آپ سے کسی کو چھپا نہیں رہے گا کہ کسی کو پتہ نہیں. یہ جو آ کے آپ کو فقیری کی بتاتے ہیں کہ فقیروں والی زندگی گزارتے تھے پرانے دور کے لوگ، اور وہ بڑی عاجزی رکھتے تھے، یہ سب پراڈو پہ آئے ہوئے تھے، سب کے ساتھ گارڈ تھے. تو یہ آ کے اسلام کی تعلیم دیتے. پہلے اپنے اندر تو سادگی پیدا کرو کسی کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے. کسی کو یہ بتانا چاہو، لوگوں کے لیے یہ سادگی، لوگوں کے لیے بھوک اور افلاس سے زمایا جائے گا، اور مولوی کے لیے جو مرضی دیو، حرام حلال سب ہضم. یہ بالکل ٹھیک میں بات بتا رہا ہوں. اور ان مولویوں کے اظہار ہے جو عزت آج ان کو مل رہی ہے، ان کی بڑوں کی کرتوتیں ہیں، ان مولویوں کی اپنی کرتوتیں، جس کی وجہ سے لوگ آج ان پر لعن طعن کر رہے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ ان کے کہنے پہ پاکستان کے قوانین چینج کیے گئے، ان کے کہنے پہ پاکستان کی آئین چینج کیے گئے، ان کے کہنے پہ پاکستان کے یہ جو مذہبی خانے ہیں پاسپورٹ میں اور شناختی کارڈ، اور ان جگہ پہ یہاں پہ قوم کو عقل نہیں آتی کہ یار ان کو آپ گالیاں نکالتے، آپ کہتے ہیں یہ حرام خور ہے، کافر ہے مولوی. تو ان کے کہنے پہ آپ دوسروں کو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ سادہ سا سوال. جب آپ ان کی عزت نہیں کرتے تو ان کے بنائے ہوئے
فتوے یا ان کے بنائے ہوئے جو قوانین اسمبلیوں کے، جب ان کا آپ کو پتا ہے یہ چور چکے رام خور ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے جو بھی اس طرح کے قوانین وہاں پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو موت پڑتی ہے کہ وہاں پہ سچ کا سہارا لے، وہاں پہ آپ کو کئی ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس قوم کی بھی حالت کیوں اس قوم کے اوپر ایسے مولوی مسلط کیے گئے، کیوں اس قوم کے اوپر ایسے جابر حکمران مسلط کیے گئے، کیوں اس قوم کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس قوم کے ووٹ کی اہمیت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، دے یا نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن طاقتور لوگوں نے گورنمنٹ دینی ہے وہی گورنمنٹ میں رہیں گے۔ تو جناب بات یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آج بھی پاکستان میں جو ظلم مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اس کا جواب دہ بھی مولوی، اس کا جواب دہ بھی یہ جابر جو آپ کے حکمران ہیں وہ ہیں۔ اب ایک بندہ اگر سچ بولتا ہے، فرض کرے وہ ٹھیک بات کر دیتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ نہ مولوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں جناب سچ تو آپ نے بولنا ہے۔ مدنی نے یہی کہا تھا کہ قیامت والے دن بڑے چھتر پڑنے اس گورنمنٹ کو، تو اس کو پکڑ کے لے کے کہتے ہیں اچھا ہمیں تو قیامت والے دن پڑھنے، تمہیں تو ابھی ہم مارتے ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے، پتہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، لیکن میں بات بتا رہا ہوں جو بھی ان کو آخرت کا یاد دلائے گا اس کے لیے یہاں پہ مصیبت بن جائے گی۔ اگر وہ قابو نہیں آئے گا اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ نہیں عوام کو دینے کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے یا ایسا سسٹم ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ان کے پاس، نہ حکمرانوں کے پاس، نہ مولویوں کے پاس، نہ ان کے پاس۔ ہم یہ دیکھ لیں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے عجیب و غریب تبصرے آ رہے ہیں 2 دن سے، عجیب و غریب و خواجہ سے جیسے باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی جو مولویوں کی چھترول ہو رہی ہے وہ ذرا سوشل میڈیا پہ چیک کرے، وہ رولتے گئے چس بڑی آئی قوم یہ اب کہہ رہی ہے۔ تو جناب ان علماء سے وہ ترکی والا جب تک سسٹم نہ کیا گیا، کئیوں نے لکھا ہوا ہے، کئیوں نے کہا ہوا ہے، جب تک ان علماء سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے اس وقت تک نہ پاکستان کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ آپ کے ملک کی حالت ٹھیک سے ہو سکتی ہے۔ اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خرید لیا گیا، یہ کل کو دوبارہ بک جائیں گے، بکاؤ مال ہے، جو زیادہ مال لگائے گا اس سے جو زیادہ حلوے میں وہ گھی ڈالے گا، ظاہر ہے مولوی اسی طرف ہو جائے گا۔ تو جناب آخر میں ایک بڑی اہم بات میں کرنی چاہ رہا ہوں، میں مختلف لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ جو مولوی نے گیم ڈالی وہ بڑی خطرناک ڈالی۔ وہ یہ ڈالی جس طرح میں نے بتایا کہ لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی جنازہ، نکاح یا کوئی بھی اسلامی مسئلہ ہے وہ خود حل کر سکے۔ لیکن یہ چیزیں دوسرے فرقوں میں ہے، اگر ایک فرض کرے امام نہیں آیا تو عام بندہ بھی اٹھ کے وہاں پہ نماز پڑھا سکتا ہے، عام بندہ بھی نکاح کا اعلان کر سکتا ہے، عام بندہ بھی یہ اپنا جنازہ جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، عام بندہ بھی دعا کرا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ضروری نہیں وہاں پہ مولوی ہو۔ کل میں دیکھ رہا تھا کامرس میں، تو کل ہم نے بتایا تھا آپ کو پروگرام میں، مجھے ابھی یاد آ گیا کہ آئندہ کا جو ہوگا ان کا پروگرام وہ ہوگا جی خلافت، بیعت خلافت، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو ایک صاحب نے لکھا کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، میں نے مختصر سا نظر ڈالی تو انہوں نے کہا کہ میں احمدی ہوں اور ہمارے پاس خلافت ہے اور ہم خلافت کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں خلافت قائم کی جا رہی ہے یا جس طرح کے وہاں پہ حالات یا جس طرح نواز شریف خلافت قائم کر رہا تھا وہ آج تک کسی مسلمان ملک میں نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے کئی پروگرام بنے دنیا کے، اور پہلے بھی اس طرح کئی لوگوں نے کوشش کی، شاہ فیصل تھا یا جو بھی لوگ تھے، لیکن ناکامی ہوئی۔ تو یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ بھی خدا ہی قائم کرتا ہے۔ اگر کہیں خلافت آپ دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی قائم کی ہوئی ہو سکتی ہے، یہ بندے اگر آپ کہے تو یہ مجھے کر کے دکھا، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ باقی اختلافات اپنی جگہ پہ ہے، کسی کو ماننا یا نہ ماننا یا کسی کے لیے آپ جس طرح کی مرضی تاثرات رکھیں، آپ کو اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے کا پورا حق، لیکن حقیقت جو ہے اس سے آپ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے دیکھا
ابھی مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، 2 دن بعد پھر انہوں نے لڑ پڑنا، ابھی لڑے ہوئے ہیں۔ اکٹھے ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اکٹھے وہی ہو سکتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی خدا کی رہنمائی حاصل ہو، کوئی خدا کی مدد حاصل ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن جو ماحول ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ ناظرین، پاکستان چلیں گے اور پاکستان میں بڑی گرم گرم خبریں ہیں آج کل جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں سب کی نظر میں۔ ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت وہاں پہ۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو چلان والا معاملہ ابھی تک یہ کوئی ٹھنڈا پڑا ہے یا اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں؟ جی، چلان کا جو معاملہ ہے اس کے اندر صرف 2 جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے۔ یہ 2 ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی لڑکا جو کالج یا اسکول جا رہا ہے یا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے تو پھر پولیس جو ہے اس کا چلان نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 2، پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے چلان کی جو عمر کی حد رکھی گئی تھی 18 سال کی، 18 سال جب آپ کی عمر ہو جاتی تو پھر آپ شناختی کارڈ بناتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ سارا کام ہو جاتا ہے لائسنس کا بھی۔ تو اب ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر پولیس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ 16 سال کی عمر کے جو نوجوان لڑکے جو کالج میں یا میٹرک کلاس میں پڑھتے ہیں، فل فورس کاؤنٹر بنا کے جہاں پر یہ خدمت مرکز ہے پولیس کی طرف سے، وہاں پر بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ 16 سال کی عمر کے لڑکوں کا بھی لائسنس بنایا جائے تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو اس وجہ سے صرف اسکول کے ٹائم تک ان کو سہولت ہے، باقی اسی طرح جو ہے وہ 2000 روپے کا چلان، 5000 روپے کا چلان اسی طرح جاری ہے۔ اچھا، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بنوانے جاتے ہیں تو وہاں کوئی دقت پیش آ رہی ہے؟ کوئی ٹیسٹ میسٹ بھی لیتے ہیں یا بنا کے دے رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کے وہاں پر جو ہے وہ موٹر سائیکل کا، اگر موٹر سائیکل چلانی ہے تو موٹر سائیکل کا ٹیسٹ ہوگا، چلا کر آپ کو دکھانی پڑے گی، اور اگر آپ کو وہاں پر گاڑی ہے تو گاڑی کا لائسنس گاڑی چلا کر دکھانی پڑے گی۔ اس لیے ساتھ کچھ بیسک کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ اشارے دکھائے جاتے ہیں، اس کے مطابق ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کم از کم 3 صحیح جو سوالوں کا جواب دے دے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح سے پولیس نے جو پکڑ دکڑ اور یہ کارروائیاں کی ہیں تو بے انتہا رش ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے بڑے پریشان ہیں، کیونکہ تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہے لائسنس کے بغیر جو ہے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل چلا رہے تھے، تو اس وقت ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے، اور بے انتہا رش ہونے کی وجہ سے لوگ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لائنوں میں لگتے ہیں، تو پھر جا کر ان کی باری آتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کمپیوٹر کا سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو مزید دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیلمٹ کی کیا صورتحال ہے؟ سنا ہے کہ میں کل دیکھ رہا تھا چنیوٹ میں بھی کوئی 2 نمبری ہو رہی، اور جگہ پہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے فضول سے ہیلمٹ بیچے جا رہے ہیں اور کافی قیمت وصول کی جا رہی۔ جی، جو اس چلان کی جو یہ ترمیمی آرڈیننس پاس کیا گیا جس کے اندر قرائد جو ہے وہ یہ جو چلان کی جو قیمت بڑھائی گئی تھی، اس سے پہلے جو عام ہیلمٹ تھا وہ 1200-1300 روپے کا یا 500 روپے سے لے کر 2000 روپے تک کچا ہیلمٹ مل جایا کرتا تھا، اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی۔ لیکن جیسے ہی پولیس کی طرف سے پکڑ دکڑ اور ہیلمٹ اور لائسنس کی طرف زور دیا گیا تو اس کے بعد فوری طور کے اوپر جو ہے یہ جو ہیلمٹ مافیا تھا یہ حرکت میں آ گیا، اور ایک بالکل ناقص سا جو بالکل گندا سا ہیلمٹ ہے وہ بھی اس وقت 5000 سے کم نہیں مل رہا، اور لوگ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہیلمٹ جو ہے وہ ہلکی کوالٹی کا لے کر 2000 روپے کا 1000 روپے کا ہیلمٹ خریدتے ہیں اور 5,000 6,000 روپے کا لوگوں کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو مجبوری ہے، کیونکہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور ٹریفک پولیس کی طرف سے پورے پنجاب میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر ہیلمٹ کے سڑک کے اوپر نہیں آئے گا۔ اگر بھی کوئی شخص سڑک کے اوپر آتا ہے تو اس کے خلاف FIR دی جائے گی، اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس لیے جو ناقص کارکردگی والے جو یہ ہیلمٹ ہے جس کی وجہ سے پہن کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حادثہ ہوتا ہے خدا نہ خاصا تو وہ کام نہیں کرے گا، وہ بھی ہیلمٹ اس وقت جو ہے بلیک میں مارکیٹ میں 5,000 سے 7,000 روپے مل رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال ایک عام سا ہے کہ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے یا جس نے چلانا حاصل ہے اس کے لیے ضروری؟ جی، آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ موٹر سائیکل پہ جو بھی سوار بیٹھے گا وہ دونوں بندے ہیلمٹ پہنیں گے، ان دونوں بندوں کے لیے خواہ وہ خاتون ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے، دونوں افراد ہیلمٹ پہن کے جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر پھر تھوڑی سی نرمی کر دی گئی تو پیچھے بیٹھنے والے کو سہولت دی گئی، اگلا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے ہیلمٹ ضرور پہنے گا۔ ابھی جو ہے اس ترمیم کے تحت جو پیچھے بیٹھنے والا بندہ ہے اس کے متعلق ابھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی، صرف یہ کارروائی کی جا رہی ہے کہ جو شخص سڑک کے اوپر آتا ہے یہ چلتا ہے اس کے پاس ہیلمٹ کا ہونا، لائسنس کا ہونا اور اس کا شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو وہ فوری طور پر 279 کی کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف FIR درج کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، منشیات فروشوں کی کم وقتی آئی ہوئی ہے، تھوڑا سا بتائیں گے؟ کافی وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس میں بھاگ دوڑ شروع ہوگی جو منشیات فروش ہے۔
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सीडीडी को एक स्पेशल टास्क दिया गया था, और जो सीडीडी के सैयद अहमद चट्टा है उन्होंने जो अपनी टीम को बिल्कुल जो है वो वाज़ेह तौर पे हदायत दी थी कि किसी भी जगह पे कोई भी जो नशे फरोश और माफिया काम नहीं करेगा, और उनको गिरफ्तार करके जो उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसके मुताबिक जो है काना में भी गुज़श्ता 2 रोज कबल भी पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें जो एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था और 4 जो नशे फरोश थे वो हलाक हो गए थे। इसी तरह बरकी के पास भी, हलियारा और बरकी के एरिया में भी मनशियात फरोश जो है वो इसकी ट्रैवलिंग कर रहे थे, मनशियात को लेके जा रहे थे, तो वहां पर भी इनका सीडीडी के साथ मुकाबला हुआ है और वहां पर इनको भी कार्रवाई की गई है। तो इस तरह पिछले को गुज़श्ता 5 से 6 दिन के दरमियान को 12 से 13 बड़े बड़े टॉप के जो मनशियात फरोश थे उनको पकड़ के तो मार दिया गया है, और इसका ये सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने पंजाब को फ्री जो है वो ड्रग स्टेट बनाना है, ताकि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का जो नशा जो चीज ऐसी ना हो जिसकी वजह से जो अवामो नास है, खासतौर पे जो कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज है वहां पर बेइंतहा जो है जो हॉस्टल है वहां पे ये इनकी मिकदार पाई जाती है, आइस पाई जाती है, और ये जो नशा करते हैं उसकी भारी मिकदार पकड़ी गई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हर किस्म के जो बंदा है उसको पकड़ के करार वाक़ की सजा दी जाए या उसको पसे पर्दा हटा दिया जाए। कोई भी बंदा जो है वो नशे का कारोबार नहीं कर सकता और किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। इससे लोगों में कोई खौफ पैदा हुआ है जो इस तरह का काम करते हैं? जी बिल्कुल, जो है अब उनको तो एक बात पता लगी कि जैसे सीडीडी जो भी पकड़ेगी बंदे को वो उसको पुलिस मुकाबले में मार देगी। तो इसलिए अब जैसे पहले भी आपने सुना होगा कि आपको बताया गया था कि कोई वारदात होती तो पुलिस सीडीडी पकड़ के उसको मार देती है, पुलिस मुकाबला बन जाता है। तो इसी तरह अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि सीडीडी के पास जो भी टास्क आएगा वो अगले बंदे को, खा वो कत्ल का हो, अगवा का हो या मनशियात का हो, तो जो भी बंदा उसको पकड़ेगा उसके खिलाफ जो है वो इसी तरह कार्रवाई की जाएगी कि उसको पुलिस मुकाबले में जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोग जो है वो फिलहाल पसे पर्दा छुप चुके हैं और हालात के मुताबिक देख रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बड़ी पुरअज़म है और यही कोशिश कर रही है कि हम जिस तरह भी मौका मिले तो हम इनको पकड़ लें या इनको पुलिस मुकाबले में फारिग कर दें, तो या इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दें। सर, मजहबी हालात इस वक्त पाकिस्तान के क्या है, और कुछ अहमदी है वो जेलों में कैद है, उनके जो केस चल रहे थे थोड़ा सा अपडेट वो भी बताइए। जी बिल्कुल, जो है ये 2 रोज कबल भी शबान खतरे नबूवत जो है उनकी तरफ से एक परफॉर्मा जो है एक शाया किया गया था और एक प्रेस रिलीज शाया की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि जो कादियानियों के वकील हैं उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पीका एक्ट से ब्लास्फेमी को अलहदा कर दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई भी जो है वो इस तरह का अमल जो होता है तो उसको हम एक ही पेशी के अंदर छुड़वा सके। तो उसके मुताबिक जो कार्रवाई थी, जो हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला जो है दूसरी पार्टी के हक में कर दिया है। तो जिसके बाद उन्होंने पासवर्ड जो है वो छुपा कर भेज दिया है और उसमें लिखा गया है कि कादियानी लाबी पे एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो पिटीशन इन्होंने दायर की थी वो हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुकद्दम करार देकर उसको कैंसिल करके फारिग कर दिया है ताकि ये जो काम नहीं होगा। तो उसके बाद जो है इनके लिए मजीद जो है अभी जमानत कराने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो जो खतरे नबूवत के जो लोग हैं वो इसके ऊपर बड़ा जो है वो अच्छा खुशी मना रहे हैं कि जी एक और इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी जो है वो इनको पिटीशन जो थी दायर की गई थी वो खत्म कर दी गई है। कौन से केस में जेल में बंद किया हुआ है अहमदियों को? जी ये तौहीने रसालत और तौहीने मजहब के जो केसेस है इसके अंदर जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद जो जेल में है उनके लिए मुख्तलिफ अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में भी और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी की गई है कि ब्लास्फेमी केस, बाद लोगों को ब्लास्फेमी केसेस के साथ साथ पीका एक्ट के अंदर भी गिरफ्तार किया गया, बाद को FIA के साथ अटैच करके FIA की दफात लगाई गई है। तो असल मकसद ये था कि इन तमाम अफराद को जो है पीका एक्ट के तहत उनसे अलहदा कर दिया जाए ताकि एक बंदे को एक केस की वजह से ही जमानत दी जाए। लेकिन सब बदकिस्मती के साथ ये पिटीशन दायर करने का ये मकसद था कि जब भी कोई ऐसा केस अगर फाइल होता है तो उसमें हम ये बता सकें कि जो मुतलका अदारे हैं उन्होंने इसके खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की, उसको खिलाफ कार्रवाई करते हुए रखा गया है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि FIA भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है और ब्लास्फेमी भी बीच में आ जाती है, पीका एक्ट भी इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि फिर जमानत ना हो सके, मुश्किल पैदा हो सके। तो अदालत में ये केस दायर किया गया था कि इसको अलग-अलग कर दिया जाए, जिसके बाद 11 तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये इसके ऊपर फैसला किया गया उसमें इसको कदम करार दिया गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और नाजरीन एक चीज़ आपको बताएं कि हेलमेट जो है जो पीछे बैठा हुआ है उसके लिए भी ज़रूरी होना चाहिए। वजह ये है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो नुकसान दोनों का होता है,
اور یہ بھی بیوقوفوں والا فیصلہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اسے طرف توجہ دے اور لوگوں کو ٹائم دے, اور جو ہیلمٹ کی قیمت ہے اسے بھی کنٹرول کرے. یہ نہیں کہ وہاں پہ اندھیر نگری چوپڑ راج, اور اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے. جب آپ ان کی انکوائری کریں گے پتہ چلے گا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. کیونکہ پاکستان کے متعلق تو یہ بھی مشہور ہے کہ اگر موت بہت زیادہ شروع ہو جائے تو کفن کا ریٹ بھی بڑھ جائے. اور ہمارا تو کیونکہ طریقہ واردات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ کو مجبور قابو آ گیا تو پھر کہتے وہ چمڑی لتھ جائے گی. پھر ہمارا ہوتا ہے کہ اس کی اب کھال جو ہے ہدیڑ دی جائے. اچھا, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. سپریم کورٹ جیسی عدالت جو ہے, جس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے فیصلے سپریم کورٹ سے کرائے جاتے, اور توہین مذہب, توہین رسالت کے کیسوں میں جو احمدی یا دوسرے لوگ جیلوں میں بند ہیں, ہم نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ انہیں فوری رہا کیا جائے. اور آج بھی ختم نبوت والے یہ جس طرح ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ خوشی منا رہے ہیں, تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے, مجھے یہ بتائیے. تو میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ یہ سب جھوٹے کیس ہوتے. عدالتیں جو اگر انکوائری کرے تو ان کو پتہ چلے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کی توہین نہیں کرتا, اور جن لوگوں کے کہنے پہ یہ کیس کیے جاتے ہیں ان کے متعلق آپ پتہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حالات کیا ہیں اور وہ کس طرح مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ناظرین, ایسے تمام قوانین پاکستان سے ختم ہونے چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس حالات کو پہنچتے ہیں, اور جب تک یہ آپ نہیں ختم کریں گے اس وقت تک میرا خیال ہے لوگ بھی تکلیف میں رہیں گے اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, بڑی خطرناک خبریں سامنے آ رہی تھی, میں نے کہا اپنے دیکھنے والے تک پہنچانی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ روس جو ہے اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا. روس نے ایسے حملے شروع کر دیے کہ وہاں یوکرائن کے جو بجلی کے پلانٹ تھے, جہاں جہاں سے بجلی آ رہی تھی وہاں پہ حملوں سے تباہی مچا دی. کئی لوگ جان سے بھی جا چکے ہیں, کتنے کی تعداد ہے کوئی پتہ نہیں وہاں پہ چل رہا. امریکہ نے روس سے اسے یوکرائن سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, جس کی وجہ سے آج کل جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ وہاں پہ انتخابات کرائے جائے جو یوکرائن میں, اور نیا کوئی پریزیڈنٹ آئے, نئی گورنمنٹ آئے, پھر اس کے ساتھ رشیا جو ہے وہ بات چیت کرے. رشیا جو ہے اس کے منصوبے کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے یورپ کے لوگ جو ہے یا یورپ کے پارلیمنٹ یا جو بھی یورپ کے یہاں پہ سربراہ ان میں کافی اس وقت بے چینی ہے. وہ کسی نہ کسی طرح روس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور روس جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوکرائن کے کئی علاقوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے. اس میں تیزی آ گئی ہے. ایک طرف تو بات چیت چل رہی ہے, دوسری طرف روس جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. اور یورپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. انگلینڈ نے بڑی تیزی کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی ہوئی ہے, اور یہ دوسری جب جنگ ہوئی تھی ورلڈ وار, اس کے بعد اتنی تیزی پہلی دفعہ دیکھی گئی. اور ان کو پتہ چل چکا ہے, انگلینڈ کو, جرمنی کو, فرانس کو, تو یہی بڑی طاقتیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں یوکرائن کے بعد یہ پولینڈ سے جرمنی, اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں کہ اگر روس کو روکا نہ گیا یا ہماری تیاری نہ ہوئی اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائے گا. امریکہ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا, اور یہ میں بتا دوں کہ امریکہ پہ وہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, چاہے موجودہ گورنمنٹ ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں اور اپنے لیے یہ سب کچھ دیکھتے کہ بہتر ہو. ہاں, کینیڈا جو ہے وہ بھی نیٹو کا رکن ہے, وہاں پہ بھی حالات جو ہے اسی طرح کے ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوچ رہے کہ جنگ ہوئی تو کینیڈا بھی ظاہر ہے نیٹو کا جب حصہ ہوگا تو یہ بھی لڑائی میں حصہ لے گا. یہ تو تھی آپ کو یوکرائن کی خبر دے دی. پاکستان کے جو حالات ہے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. چنیوٹ کا علاقہ جو ہے وہ نارمل تو وہاں پہ ختم نبوت کے مجاہدین کہا جاتا ہے, کبھی منظور چنیوٹی, کبھی لیاس چنیوٹی, مگر آئے دن وہاں کے حالات بڑی تکلیف دہ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہاں سے جو خبریں آتی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہوتی. ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. جو وہاں کی پولیس ہے اس پہ الزام ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہی ہے اور گھروں سے اٹھاتی ہے, اور پولیس والے ذاتی مفادات کی خاطر کبھی کسی ٹیلر ماسٹر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے.
اور وہاں کے جو ڈی پو ہے وہ باتیں تو بہت کر رہے ہیں، آگے وہاں پہ بڑکیں سڑکیں تو ان کی بڑی ہیں، مگر وہ بھی اس میں ناکام ابھی تک۔ اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہاں کا، وہ جو یہ آپ کی خوراک ہے، وہاں سے پتہ نہیں کتنا گوشت پکڑا جاتا ہے آئے دن، وہاں سے گوشت جو ایسا پکڑا جاتا ہے جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، مردہ جانوروں کا کبھی گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی کسی کے گھر سے پکڑا جاتا ہے، اور کبھی ایسے حالات ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں، ریسٹورینٹوں سے پکڑا جاتا ہے۔ اور اس پر جس طرح گوشت تک نہیں، دودھ ہے یا جو بھی اور بھی خوراک ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ چنیوٹ میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہے، جیلی یہ چیزیں ہوتی ہے اور لوگوں کی صحت خراب کرتی ہے۔ چنیوٹ فرنیچر کے حساب سے تو بڑا مشہور ہے، مگر وہاں پہ 2 نمبری جو ہے وہ عرصہ دراز سے چل رہی ہے۔ میں نے کئی واقعات آپ کو سنائے، پچھلے 40 سال 50 سال پہلے بھی آپ چلے جائے، اس وقت بھی وہاں پہ جیل سازی کا یہ کام ہوتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں، اب جو وہاں پہ آپ نے وہ لگائے ہوئے تھے بینر، ان کو اتارنے کی بھی مہم چل رہی ہے، اور جہاں بھی بینر لگے ہوئے ہیں وہاں سے اتارے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں شاید زیادہ دفعہ وہاں سے گزرا، چنیوٹ کا ایک علاقہ تھا، اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہاں پہ، وہاں پہ ایک بینر لکھا ہوا تھا قادیانی کافر ہے، اس طرح کا ایک بینر لگا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ بھی اتارا گیا کہ نہیں اتارا گیا۔ اور دوسروں کو کافر کے فتوے وہاں سے جاری ہوتے، لیکن اپنے حالات آپ کو میں نے بتا دیے کہ جو منشیات ہے، پتہ نہیں 35 کلو کتنے کلو منشیات وہاں سے پکڑی جا رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے، مگر کیا کرے۔ ایک اور جو بڑا وہاں پہ پرابلم ہے، پولیس والے جو ہے وہ اتنے خطرناک لوگوں کو اوپر حملے کرتے ہیں کہ آئے پچھلے دنوں خواجہ اثرات تھے، اس کا چلان کر دیا انہوں نے، کبھی کہیں پہ سڑکیں بند کی ہوئی تھی، کبھی وہ پولیس اسٹیشن کا گھراؤ کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے، لوگوں کا وہاں پہ جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ پیرا فورس ہے، ان کے ساتھ آئے دن چنیوٹ میں لڑائی جھگڑے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کئی دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ پیرا فورس والے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں، اور لوگوں سے رشوت بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چنیوٹ کے اوپر قابو نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاقے جو ہے ارد گرد کے، وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ملتی، لالیاں ہے، رجویا ہے، اور بھی جگہ ہے۔ پچھلے دنوں جو منشیات کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی، اس میں اتنی زیادہ منشیات پکڑی گئی، اور ابھی بھی چنیوٹ کی پولیس اسی میں لگی ہوئی ہے، اور پولیس ساتھ کئی جگہ پہ پولیس والے جو ہے ان کے متعلق بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں منشیات فروش جو ہے ان کے ساتھ، اسی وجہ سے لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جب پروگرام تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں پنجاب، وہاں پہ صبح ہمارے بیورو چیف نے یہ بتایا تھا کہ منشیات کے لیے، مگر مصیبت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے یا دوسرے علاقوں سے جو منشیات آتی ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، جب تک آپ وہاں سے کنٹرول نہیں کریں گے یہاں پہ کیسے روک سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ بڑی دنیا جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جلسے جلوس نکال رہی ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ گورنمنٹ جب اس کو دیکھتی ہے تو وفاقی حکومت جو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی پاور ہے، اور یہی وجہ تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کوئی گورنر راج نہیں لگے گا، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر ان پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ابھی تک یہ باتیں کر کے ڈرا ڈرو رہے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ وہاں پہ گورنر راج لگائے۔ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہو، تو وہاں سے پھر ظاہر ہے پنجاب سندھ اور دوسرے علاقے جو ہے وہاں پہ حالات بھی خراب ہو جائیں گے، لوگ باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمارے جرنیلوں کو بھی پتہ ہے کہاں پہ وہ کمزور ہیں، کہاں پہ۔ ابھی آج ہی میں خواجہ آصف کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تعاون کرے وفاق کے ساتھ، تو یہ جو دہشت گرد ہے ہم انہیں بڑی جلدی دنوں میں ختم کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہیں۔ دہشت گردی کے یہ نعرے تو خواجہ آصف جیسے کئی لگاتے رہے، ہمارے چیف بھی لگاتے رہے کہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں، اور عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، عمران خان کے لیے وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس پر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جان پہ بھی کھیل جائیں گے۔
اور یہ بھی خبریں لگا دی گئی ہے کہ کافی دن سے کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے کسی دوسری جگہ پہ کوئی کہتا ہے بلوچستان میں، کوئی کہاں ابھی تک اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے میں کافی کمزوری حکومت دکھا رہی ہے۔ وہ بھی وجہ آپ کو میں نے بتا دی کہ خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں۔ کچھ خبریں چلائی گئی ہے جی عمران خان دوبارہ شاید اقتدار میں آ جائے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی گیم ہے، اور کیا کھچڑی اندر پک رہی ہے یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی ایک دوسرے کی کمزوریاں جو ہے اسی کی وجہ سے بلیک میل کے ذریعے ایک دوسرے کو کھینچ کے آگے چلایا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ جو ویسے آپ دیکھیں عام پبلک کے حالات تو وہ کافی تکلیف دہ ہے، دن بہ دن ان میں زیادہ لوگوں میں یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ آ کے بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے اور کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سیاستدانوں کو اپنے آپ سے دلچسپی ہے، اپنے بچوں سے دلچسپی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور دنیا نہیں ہے، لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ایسی ویڈیو چلائی جا رہی ہے جو آپ میرا خیال ہے سن کے شرم سے ویسے ہی پانی انسان ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیڈروں کے بارے میں، جو خواتین ہیں ان کے بارے میں کیا کیا سامنے آ رہا ہے۔ کہیں پہ حنیف عباسی جو ہے وہ جو مریم اورنگزیب ہے اس کے ساتھ ایسے جفی لگا کے جا رہی ہے، ایک ویڈیو یہ بھی چل رہی ہے اور میں نے دیکھی تھی، وہ CCTV نے جب کیچ کی تو وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے ڈال دی۔ تو اندر ان کے جو گند ہے وہ تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں، اوپر سے یہ کچھ اور ہے، اندر سے کچھ ہے۔ یہ تھی جناب کچھ خبریں ہمارے پاس۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی